फेस्टिवल की जो आखिरी तकरीब है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। फैज़ साहब का 100 साला जश्न विलादत जो है वो यूँ ही समझिए कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। आज इस फेस्टिवल की जानिब से ये शाम फैज़ साहब के नाम की गई है और इसके न सिर्फ ये कि हम फैज़ साहब को याद करेंगे यहाँ पर, बल्कि उनका जो कलाम है उसको भी आपके लिए पेश किया जाएगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पे बाकी हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं जो लाहौर से आए हैं और कराची से हैं, वो सब आपको फैज़ साहब की शायरी और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। मैं सबसे पहले दावत दूंगा फैज़ साहब के एक ऐसे शख्सियत को जिन्होंने फैज़ साहब को बहुत करीब से देखा है, और अली मदी हाशमी जो हैं वो लाहौर से खुसूसन आए हैं, फैज़ साहब के नवासे हैं और आज वो फैज़ साहब को याद भी करेंगे और आपको अपनी जो कुछ उनके साथ लम्हे गुजरे हैं उनके बारे में बताएंगे। अली हाशमी। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा तारुफ़ तो रज़ा ने करवा ही दिया। मेरी सबसे बड़ी अदबी नॉन क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैं फैज़ का नवासा हूँ। मुझे ये फ़रीज़ा सौंपा गया है कि मैं फैज़ साहब के बारे में, फैज़ साहब की शायरी के बारे में कुछ बात करूँ। क्योंकि ना मैं अदीब हूँ और ना शायर हूँ, तो इसलिए आपकी तनक़ीद से बरी ज़िम्मा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। मेरा सिर्फ, जैसे कि मैंने कहा, मेरा एक ये फ़ितरत का हादसा था कि मैं फैज़ साहब के ख़ानदान में पैदा हुआ। बहरहाल मुझे शौक़ उनकी शायरी पढ़ने का भी है और मुझसे ये तवक्को भी की जाती है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, उनकी शायरी के बारे में कुछ कहूँ। सबसे पहले तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और अमीना सैयद साहिबा का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं ये देख के भी बहुत खुश हुआ हूँ कि कराची के ज़िंदा दिलाने कराची जो हैं वो अदब के और शायरी के कितने शायक हैं और कितने लोग इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आए थे। मुझसे अक्सर ये फरमाइश की जाती है कि मैं कुछ फैज़ साहब के हवाले से कुछ ज़ाती बातें बताऊँ कि वो कैसे थे, क्या बातें करते थे वग़ैरह। उस ज़िम्न में एक दो बातें तो मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन उसमें एक मसला तो ये है कि फैज़ साहब अक्सर मुल्क से बाहर होते थे, इसलिए मेरा उनसे कोई जब मैं छोटा था तो कोई बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक़ ऐसा रहा नहीं था। जब वो पाकिस्तान में होते भी थे तो आप जैसे बहुत से शाकीन, उनके चाहने वाले उनके गिर्द जमा होते थे और हम बच्चे जो थे वो दूर से ही देखते थे और सोचते थे कि ये हमारे नाना के ये लोग कौन हैं और ये अपने अपने घर क्यों नहीं जाते। बहरहाल एक दो जो चीज़ें मुझे याद हैं जो मैं आपको बयान कर देता हूँ। फिर मुझे ये भी हुक्म हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से, रज़ा रूमी साहब की तरफ से, कि बातें कम और शायरी ज़्यादा।
تو وہ ایک دو نظموں کا بھی میں نے انتخاب کیا ہے, وہ بھی آپ کو سنا دوں گا. ایک بار میری فیض کی شاعری کو اور فیض کو بطور شاعر تو میں نے بہت دیر سے جانا ہے, کچھ پچھلے چند سالوں میں ہی. میری اردو اکثر انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی طرح کافی کمزور تھی اور ہے. آج بھی اس بات پہ کافی بات ہوئی, 2-3 گرما گرم مباحثے ہوئے کہ کیا اردو پڑھنے والے ناپید ہو رہے ہیں, کیا اردو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے بھی انگلش میڈیم اسکول میں ہی پڑھا. اردو میں نمبر میرے کافی کم آیا کرتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ فیض پاکستان میں ہی تھے اور شاید میرا اردو کا امتحان ہوگا, تو میں ان سے کچھ پڑھ رہا تھا, اردو کا ہی کچھ مجھے پڑھا رہے تھے, کوئی نظم پڑھا رہے ہوں گے یا کچھ. مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کیا نظم تھی یا کیا میں نے پڑھا, البتہ یہ یاد ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ بھئی یہ پین اسلامزم وغیرہ کیا ہوتا ہے, اس طرح کی کچھ شاید اقبال کی کوئی نظم تھی. یہ چیز مجھے یاد بھی رہ گئی کیونکہ میں سائیکائٹرسٹ ہوں, نفسیات کا طالب علم ہوں, تو اس لیے پچھلے 1-2 سال میں نے فیض اور اقبال کی شاعری کا موازنہ کرتے ہوئے 1-2 مضمون بھی لکھے, جس میں اس بات کی تھوڑی سی کھل کے وضاحت بھی کی کہ اس سے ان کا مطلب کیا تھا. اور عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید فیض جو تھے وہ اقبال کی شاعری کو پسند نہیں کرتے تھے. میں آپ کو سند کے ساتھ ہی یقین دلا سکتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا. فیض نے بارہا اپنی تحریروں میں اقبال کی شاعری کو سراہا تھا. اقبال کا فلسفہ زندگی سے شاید ان کے کچھ اختلاف تھے, لیکن شاعری سے کچھ ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ دونوں ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے تھے. اقبال اور فیض کے والد سلطان محمد خان بچپن کے دوست بھی تھے. اقبال نے فیض کو ان کی ٹینیج میں ایک پوئٹری کمپٹیشن میں انعام بھی دیا تھا. ان کے لیے گورنمنٹ کالج کے داخلے کے لیے لیٹر بھی لکھا تھا, انٹروڈکٹری لیٹر. اور پھر آپ سب لوگ واقف ہی ہوں گے, ان کی اقبال کی وفات پہ فیض نے ایک بہت ہی خوبصورت نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا اقبال, جو کچھ اس طرح تھی. آیا ہمارے دیش میں ایک خوش نوا فقیر, آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا. سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں, ویران میکدوں کا نصیبہ سنور گیا, وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک ثبوت ہے جو ان کے کلام میں شامل ہے کہ وہ اقبال کی شاعری کے بہت مداح بھی تھے. اور اس میں یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید وہ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں, ان سے میرا تعارف اسی میرا سب سے بڑا تعارف جس کا میں مستحق یا میری جس میں کوئی کوشش نہیں ہے وہ یہ کہ یہ فیض کے نواسے ہیں. ان کو پتہ چلا تو پھر ہم نے کچھ اس پہ باتیں کی, تو انہوں نے کہا بھی ہم جب بچپنے میں جوانی میں ہم تو فیض کو نہیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ وہ بہت بڑا سرخہ ہے, اور جو ہمارے جو دوست جو فیض کو چاہتے تھے وہ کہتے تھے ہم اقبال کو نہیں پڑھتے, وہ تو مولوی ہے. تو یہ ایک بڑی اتنے بڑے شاعروں کو, اتنے بڑے ہستیوں کو اس قسم کے کمپارٹمنٹس میں بند کر دینا بہت بہت ظلم ہے, ان کے کلام کے ساتھ بھی اور ان کے فن کے ساتھ بھی. میں رضا سے یا او یو پی سے درخواست کروں گا کہ اگر میرا جو مکالمہ ہے وہ طول کھینچ رہا ہے ضرورت سے زیادہ, تو مجھے کچھ اشارہ کر دیجیے, میں فوراً اتر آؤں گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ بلا لیا جاتا ہے, حالانکہ میرا کام کچھ اور ہے کرنے والا. مجھے کل زہرا آپا یہاں بیٹھی ہیں, ان کے ساتھ میری ملاقات کل ہوئی ڈاکٹر شوکت ہارون صاحبہ کی بہن سے. میرا ان سے کوئی پہلے کوئی تعارف نہیں تھا. میں ان کو صرف اس حوالے سے جانتا ہوں کہ ان کی بہن ڈاکٹر شوکت ہارون کا فیض کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. ان سے فیض کی اور ان کی بہت عقیدت مند محبت تھی. اور جب وہ فوت ہوئیں, ڈاکٹر شوکت ہارون ایک ینگ ایج میں ہی ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئی, اس وقت فیض نے ان کے لیے ایک نظم لکھی تھی جو میری پسندیدہ نظموں میں سے ہے. نظم اس طرح ہے: چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا, رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا, دولت لب سے پھر اے خسرو شیریں دہنا, دولت لب سے پھر اے خسرو شیریں دہنا, آج ارزاں ہو کوئی حرف شناسائی کا, صحن گلشن میں کبھی اے شہ شمشاد قداں, پھر نظر آئے سلیقہ تیری رعنائی کا,
تو بہرحال میری زندگی میں دلچسپ چیز یہی ہے کہ میری بہت سے لوگوں سے میرا غائبانہ یا یوں کہنا چاہیے کہ شاعرانہ تعارف اسی طور سے ہے کہ میں فیض صاحب کی شاعری پڑھتا ہوں اور اس کے بارے میں پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ ان صاحب کے بارے میں یا ان صاحبہ کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں. ایک آخری نظم میں آپ کو رضا نے مجھے اشارہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے, تو میں چلنے سے پہلے آپ کو ایک نظم اور سنا دیتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہے کہ ہماری بہت پیاری ٹینا آپا بھی محفل میں موجود ہیں. یہ ان کا پروگرام میرا خیال نہیں تھا, ان کو ہم نے گھسیٹ لیا ہے, تو وہ بھی آ کے کچھ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں سنائیں گی. ہم سب کی خوش قسمتی ہے. ایک جانے سے پہلے ایک خطہ سن لیجئے, میرا بڑا پسندیدہ خطہ ہے اس طرح کہ رفیق راہ تھی منزل ہر ایک تلاش کے بعد, رفیق راہ تھی منزل ہر ایک تلاش کے بعد, چھٹا یہ ساتھ تو رہ کی تلاش بھی نہ رہی. اب غور کیجئے امیجری پہ, ملول تھا دل آئینہ ہر خراش کے بعد, ملول تھا دل آئینہ ہر خراش کے بعد, جو پاش پاش ہوا ایک خراش بھی نہ رہی. ایک بار پھر میں او یو پی اور امینہ سید صاحبہ کا شکر گزار ہوں. ایک درخواست میں او یو پی سے اور امینہ صاحبہ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ لاہور میں بھی پڑھے لکھے لوگ چند ایک پائے جاتے ہیں. میری طرف سے فیض فاؤنڈیشن کی طرف سے اور زندہ دلان لاہور کی طرف سے ہماری گزارش ہے کہ ایک فیسٹیول لاہور میں بھی ہو اور باقاعدگی سے ہوا کرے. بہت شکریہ. یہ تھے علی ہاشمی, اور انہوں نے اپنا جو حوالہ ہے فیض صاحب کے ساتھ اور جو ان کی یاد میں بہت کچھ کہا. جیسا کہ وہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ واقعی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ٹینا ثانی جو ہیں وہ موجود ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک بار لاہور آئی تھیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں فیض صاحب سے کبھی ملی نہیں تھی, اور لیکن جب میں نے ان کا کلام پڑھا اور میں نے گانا شروع کیا تو مجھے تب معلوم پڑا کہ معنی کھلتے گئے فیض صاحب کے کلام کے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹینا ثانی واقعی میں فیض صاحب کی ایک روحانی شاگرد ہیں, اور آج یہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ وہ آئی ہیں, اور ہم ان سے کہیں گے کہ وہ باقاعدہ طور پر آ کر اس محفل کا اپنے کچھ کہہ کر اور کچھ گا کر آغاز کریں. آئیے ٹینا صاحبہ. او یو پی کا میں تو اس بڑے مزیدار قسم کے فیسٹیول میں آئی ہوئی ہوں, اور کسی نے کہا کہ جی آپ پلیز کچھ فیض صاحب کی کوئی چیز سنا دیں گے. میں نے کہا جی فیض صاحب کو سنانا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے نہیں کہ گانا آسان ہے یا فیض صاحب کی شاعری آسان ہے, کیونکہ کبھی بھی موقع جب بھی ملتا ہے فیض صاحب کو گانے کے لیے تو اس میں تو فوراً لپک کے آ جانا چاہیے, اس میں کیا نخرہ. مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کچھ ہمیں بہار آئی سنائیں. میں نے کہا نہیں, ابھی نہیں آئی بہار, جب آئے گی. اور یہ وہ بہار بھی نہیں تھی اصل میں بھی زیادتی کر رہی ہوں, یہ وہ بہار ہی نہیں تھی جس کی فیض صاحب بات کر رہے تھے, لیکن آج دل نہیں چاہ رہا تو پلیز آج یہ میں نہیں گاؤں گی, لیکن ایک ایسی چیز جس کا دل چاہ رہا ہے گانے کا, سوچا آپ کو وہ سنا دوں. شاید آپ نے پہلے نہیں سنی. تو نظم کا عنوان ہے ہم تو مجبور وفا ہیں, اور میں اگر یہاں آ جاؤں تو بڑا آسان ہو جائے گا میرے لیے, تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے, اے عرض
तुझको कितनों का लहू चाहिए है अर्ज़े वतन जो तेरे आर्ज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करे। तेरे ऐवानों में पुरज़े हुए पैमां कितने कितने वादे जो न आसूदा इक़रार हुए। कितनी आँखों को नजर खा गई बदख़वाहों की। ख्वाब कितने तेरी शाहराहों में संसार हुए। बला का शान मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत उससे कहो हुआ सो हुआ। मबादा हो कोई जालिम तेरा गरीबांगीर, लहू के दाग तो दामन से धो हुआ सो हुआ। हम तो मजबूर वफा हैं मगर ए जाने जहाँ अपने उशाक से ऐसे भी कोई कर